सना के बाद नहायत ही वाजिबुल क़द्र काबिल सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम सामीन किराम नाज़रीन किराम, हिदायत का मरकज़ व मंबा, हिदायत का सरचश्मा किताब हिदायत सहीफ़ा इनक़िलाब कुरान ज़ीशान मेरे सामने खुला हुआ है, जो हर लहज़ा हर लम्हा हर दिन हर नमाज में हम हर रकात में अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर हिदायत की दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, खुदाया तो हमें हिदायत अता फरमा सिरात मुस्तकीम की सीधे रास्ते की। हिदायत अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है और वो ईमान की हिदायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुफ्र से शिर्क से बचाकर ईमान की दौलत अता फरमाई। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब ला रैब फ़ीहि है और हमने मुत्तक़ीन के लिए हिदायत का मरकज़ व मावर रखा है। तो वो लोग जो हिदायत की कदर करते हैं, वो लोग जो हिदायत को अल्लाह की नेमत समझते हैं, रब ताला फरमाता है वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदन, सूरह मोहम्मद के अंदर फरमाया फिर हम उनकी हिदायत को और बढ़ा देते। जो बंदा जो चीज़ चाहता है मेरा मालिक व मौला उसको वही अता फरमाता है। जो चाहता है कि खुदाया मेरे ईमान में मेरी हिदायत में बरकतें अता फरमा। और आज़ाद गिरामी ये बात भी याद रखिएगा कि ईमान नाम सिर्फ इसका नहीं है कि इंसान ज़बान से इकरार करता रहे, बल्कि ईमान नाम है इकरारुम बिल लिसान के साथ साथ तस्दीकुम बिल क़ल्ब का। इकरारुम बिल लिसान हम ज़ाहिरी तौर पर कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन फरमाया कि ये एक ज़ाहिरी इस्लाम है, उसकी जो असलियत है, उसकी जो हकीकत है, उसका जो जौहर है वो ये है कि उसके साथ साथ आपका दिल भी तस्दीक करे। फरमाया कि अगर दिल के अंदर दाखिल नहीं हुआ, रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मुनाफिकीन के लिए फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, फरमाया उनके दिलों में मर्ज है और फरमाया कि उनका मर्ज और बढ़ता जाएगा। किस चीज़ का मर्ज है? निफाक का मर्ज है। मुनाफिक हैं, निफाक है। मुनाफिकत किसको कहते हैं? मुनाफिकत इसको कहते हैं कि इंसान ज़बानी जमा खर्च करता रहे, ज़बान से तो वो इस्लाम लाते थे लेकिन इस्लाम उनके दिल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। कुरान खुला हुआ है मेरे सामने, आपकी तवज्जो सारी मैं कुरान की तरफ चाहता हूँ। अल्लाह ताला कुरान के नूर से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह कुरान की बरकतें अता फरमाए। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और मैं लोगों में से कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम आखिरत पर ईमान लाए। रब ताला फरमाता है वमा हुम बिमुमिनीन, फरमाया वो मोमिन नहीं। वजह क्या है? फरमाया फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिल के अंदर मर्ज है, उनके दिल के अंदर निफाक का मर्ज है। और दूसरी बात यह है कि उनका ये कहना कि हम ईमान लेकर आते हैं और हम मोमिन हैं, फरमाया ये उनका ईमान सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। क़ालतिल आराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनू, फरमाया आराब कहते हैं, देहाती कहते हैं कि हम आमन्ना, हम ईमान लेकर आए, हम मोमिन हैं। कुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना, फरमाया ये ना कहो कि हम ईमान लेकर आए, ये कहो हम इस्लाम लेकर आए। ये भी फ़र्क पता चल गया आपको ईमान और इस्लाम का क्या है।
ظاہری قبول کرنے کو اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایمان نام ہے دل کا۔ آگے قرآن کی آیت خود بتا رہی ہے، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم اسلام لے کر آئے۔ کیوں؟ یہ جملہ سنیے گا ذرا، توجہ آپ کی نوجوان خاص طور پر۔ فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا ایمان تو ان کے تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کا، کہ جب تک تصدیق بالقلب نہیں ہوگی، فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، فرمایا کہ ان کی زبانوں پر جو کچھ ہے وہ ان کے دلوں پر نہیں ہے۔ ان کی زبانیں کچھ اور ہیں، ان کے دل کچھ اور ہیں۔ ان کی زبانوں پر کوئی اور چیز ہے، وہ زبانی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایمان ان کے دل کے اندر، اسلام ان کے دل کے اندر نہیں اترا۔ اور فرمایا یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں، فرمایا جب تک ایمان کی حلاوت ان کے دلوں کے اندر نہیں اتر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں کبھی ایسا ہو جائے کسی مجبوری کی وجہ سے کہیں جان جا رہی ہو، اگر انسان کے دل کے اندر ایمان ہے، اطمینان قلبی ہے، لیکن اگر زبان سے مفقود بھی ہو گیا اور اطمینان قلبی باقی رہی، قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو فرمایا کہ اس کا ایمان اور اس کا اسلام جو ہے وہ سلامت اور باقی رہے گا۔ لیکن اگر زبان پر ہے اور دل کے اندر نہیں ہے تو اس صورت کے اندر کبھی بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دل ایمان کا مرکز و محور ہے۔ اس دل کے اندر کوئی بھی چیز ہے، جیسے کئی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب ولا دعاء الا بحضور القلب، فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوگی جب تک تمہاری حاضری قلب نہیں ہے۔ بچہ پڑھنے جاتا تھا نا اسکول پرانے زمانے کے اندر، آج کل تو خیر ہم سوئے ہوتے ہیں، بچے جب جا رہے ہوتے ہیں جی، کئی دنوں تک ہماری ان کی ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے، تو بچے کو کہتے ہیں بیٹا اسکول جا رہے ہو، جاؤ، اللہ اللہ حافظ، اللہ حافظ، دل لگا کے پڑھ۔ یعنی جو کام دل سے کیا جاتا ہے وہ کام انسان کا پورا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دل جب تک آپ کا ایمان قبول نہیں کرتا ہے، فرمایا تمہارا ایمان نہیں ہوگا۔ منافقین کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے، فرمایا ان کا ایمان نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا کوئی خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو الا انفسهم، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے لیکن ان کو پتہ نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل کے اندر مرض نفاق ہے اور ان کا یہ مرض بڑھتا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس سبب سے۔ تو پتہ چلا کہ یہ دل مریض ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر جو ہے وہ قساوت پیدا ہو جاتی ہے، اس دل کے اندر شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، اس دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر یہ دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو جائے، اگر یہ دل شیطان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے اور شیطان کا پیرو بن جائے اور صراط مستقیم کو چھوڑ دے، تو انسان کے دل کے اندر قساوت آ جاتی ہے۔ آپ نے اردو کے اندر ایک جملہ سنا ہوگا، قساوت قلبی۔ قساوت کہتے ہیں سختی کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا، ان کی گائے کا ذکر کیا گیا، گائے کو ذبح کیا گیا، ایک ٹکڑا لگایا گیا، مردہ کھڑا ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ ایمان قبول کر لیتے، لیکن قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، فرمایا اس کے بعد ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، فرمایا جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر اتنی قساوت آ گئی، اتنی سختی آ گئی کہ جیسے پتھر پر سختی ہوتی ہے، پھر قرآن نے کہا کہ نہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی حقیقت بیان فرمائی، فرمایا پتھر بھی کچھ وہ ہیں
کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. کچھ پتھروں سے پانی نکل پڑتا ہے، کچھ پتھروں سے نہریں نکل پڑتی ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. فرمایا ان کے دلوں کے اندر اتنی قساوت قلبی پیدا ہو گئی اور ان کے دلوں کے اندر اتنی سختی پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. فرمایا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. یہ پھول کی باریک پتی جو ہے وہ تو ہیرے کا جگر کاٹ سکتی ہے، لیکن جس کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جائے، جو مرد ناداں ہو، اس پہ بڑے سے بڑا کلام بھی بے اثر ہو جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر قساوت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کے دل کے اندر جو ہے سختی پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا قرآن مجید فرقان حمید نے یہی جملہ استعمال کیا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. یہودیوں کے بارے میں استعمال کیا. فرمایا کہ وعدے توڑنے کی وجہ سے، بار بار وعدے توڑنے، انہوں نے ہمیشہ جو بھی معاہدہ کیا ہے، جو بھی پیکٹ کیا ہے، وہ ہمیشہ توڑا ہے، ہمیشہ غداری کی ہے. موسیٰ علیہ السلام من و سلوہ ان کے لیے لے کر آتے رہے. موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، پیچھے بچڑے کو انہوں نے معبود بنا دیا. جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا، لڑنے کا وقت آیا کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم نہیں لڑتے ہیں، آپ جائیں جا کر لڑیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَلَعَنَّاهُمْ. فرمایا کہ ان کے بار بار وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. فرمایا ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اللہ اکبر. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ. فرمایا کہ وہ الفاظ کو اپنی جگہوں سے موڑ موڑ کر حضور کی بے ادبی کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، انہوں نے راعی زبان کو موڑ موڑ کے، یحرفون الکلم، تحریف کرتے تھے. توریت کے اندر بھی تعریف کرتے، قرآن کے اندر تعریف کرتے، الفاظ کے اندر تعریف کرتے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا. فرمایا ان کے دل کیوں سخت ہو گئے؟ فرمایا وہ اللہ کو بلا بیٹھے، اللہ کے نبیوں کے حکم کو بلا بیٹھے، ان کے دل کے اندر قساوت پیدا ہو. تو پتہ چلا حضرات گرامی کہ یہ جو دل ہے اس کی حفاظت کرنی اور اس دل کو شقاوت سے بچانا، قساوت سے بچانا، اس دل کو زنگ آلود ہونے سے بچانا، یہ ایک مسلمان پر لازم و ضروری ہے. یہ لازم و ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی ہدایت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کہ اس دل کو تم نے ہر اعتبار سے خرابی سے بچانا ہے. تمہارے ایمان کی حفاظت تبھی ہوگی، تمہارے ایقان کی حفاظت تبھی ہوگی، اور تمہارا ایمان تبھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہوگا. فرمایا کہ جب تمہارے دل کے اندر ایمان داخل ہو جائے گا. سورہ حج کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا. فرمایا تم دیکھو ذرا زمین پر پھرو، توجہ کیجئے قرآن کی طرف. افلم یسیروا فی الارض. فرمایا کہ وہ زمین پر سیر کریں. فتکون لہ قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. فرمایا کتنے کافروں کو تم دیکھو گے ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے دل بھی ہیں، لیکن فرمایا کہ ان کی آنکھیں اور ان کے دل صحیح طور پر کام نہیں کرتے. نہ تو وہ حق کو پہچانتے ہیں، نہ حق کو سمجھتے ہیں. پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ جملہ سنیے گا. فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ. کہتے ہیں اندھا ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہوئے، آنکھیں تو ہیں ان کی، سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا کیا اندھا ہو گیا؟ فرمایا ان کے دل اندھے ہو گئے. جب دل اندھے ہو جائیں تو پھر یہ ظاہری آنکھیں بھی کسی کام کی نہیں رہتی ہیں. دنیا کے اندر کتنے کفار ہیں، آپ ان کو دیکھیں. بظاہر ان کی آنکھیں ہیں، ان کی عقل ہے، ان کی سمجھ ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کا جب دل اندھا ہو جاتا ہے اور دل بہرا ہو جاتا ہے تو پھر انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے. اس کے اندر عصبیت آ جاتی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر دیکھیں، کوئی گائے کو اپنی ماتا مان رہا ہے، کوئی چاند کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی بتوں کو سجدہ کر رہا ہے. بھئی کہاں گئی وہ سمجھے عقلیں؟ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا ان کے دل مردہ ہو گئے. اب سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ آپ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان
فی الجسد مضغہ، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بہت سارے ائمہ کرام نے سیاہ ستہ کے اندر نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی جو پوری باڈی ہے، پورا جسم ہے، فرمایا اس پورے جسم کے اندر، جسم کے ہر عضو کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ خدا نہ خواستہ کسی کی زبان بند ہو جائے تو ختم، کسی کی آنکھ چلی جائے، کسی کے سماعت چلی جائے، خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ کام کرنا نہ شروع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کے عضو کام نہیں کرتے ہیں کہ ان کی زندگی جیتے جی کیسے اجیرن ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی آپ شوگر پیشنٹ ہیں، یہ آپ میٹھا کھا رہے ہیں، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یار مرنا ہوگا، مر جائیں گے، یار مرنا ہوگا۔ آپ جملہ سنتے ہوں گے معاشرے کے اندر، کھاتے پیتے ہوئے جملہ سنتے ہوں گے، اور جب مرنا ہوگا، جب موت آئے گی مولانا صاحب مر جائیں گے فلانا ٹائم۔ مرنا تو بڑا آسان ہے، مرنے کو تو کوئی چیز روک نہیں سکتی، اس کا تو ایک وقت متعین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی سے محفوظ فرمائے کہ انسان اپاہج ہو جائے، معذور ہو جائے، نہ وہ جینے کا ہے نہ وہ مرنے کا ہے۔ اس لیے پرہیز کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آپ کھجور کھانے لگے، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، علی کھجور نہیں کھانا، تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پرہیز کرنا یہ سنت مبارک۔ کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، وزن ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارا سارے کا سارا نظام، ہمارا ہارٹ کام کر نہیں رہا ہے۔ یہ جو ہارٹ ہے یہ انسان کا باڈی کا بھی مرکز ہے اور روحانیت کا بھی مرکز ہے۔ ہارٹ کے ذریعے سرکولیشن آف بلڈ ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سارا کچھ ہوتا ہے۔ اگر یہ ہارٹ فیل ہو جائے تو بندہ گیا۔ اور اسی طرح فرمایا دین کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، مضغہ کہتے ہیں گوشت کے لوتھڑے کو۔ فرمایا سنو سنو، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا الا وہی القلب۔ فرمایا اس میں فساد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ اگر ٹھیک رہے، دل ٹھیک ہے تو فرمایا سب کچھ ٹھیک ہے۔ دل ویسے بھی میڈیکل وائز بھی چلتا رہے، اگر صحیح طریقے سے ورک کرتا رہے تو انسان کی باڈی ٹھیک ہوتی ہے۔ اور روحانیت کی دنیا کے اندر، اسلام کے اندر کہتے بھائی کیا ہوا؟ بولا یار چھوڑو، اس بندے کا دل ہی خراب ہے، اس کا من ہی خراب ہے، اس کی نیت ہی خراب ہے، اس کو آپ جو مرضی کر لو، اس کو ظاہری اعتبار سے کتنا سوار لو، یا اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے یہ کتنا سوار کے بٹھا جائے، فرمایا کہ یہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا من بگڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا اگر یہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، اور فرمایا کہ اگر یہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ دوسری حدیث پاک، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے جب یہ اس کی جب مرکزی حیثیت حاصل ہے اس کو، تو شیطان بھی جب آ کے حملہ کرتا ہے۔ یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے، بچپن کے اندر بچوں کی لڑائی ہوتی تھی، لڑائی ہو رہی ہے بچوں کی، بولا ابھی گدی سے پکڑ لے اس کو، گدی سے پکڑ لے، ڈالے گر جائے گا، گدی سے پکڑ لے، ابھی گدی سے پکڑ لے اس کو، گدی سے پکڑے گا بندہ نیچے آ جائے گا۔ تو کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں، اور جو پہلوان بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑے گا تو بندہ ٹھک کر کے نیچے آ جائے گا۔ اب دیکھیں شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے وہ کہاں سے آ کر پکڑتا ہے؟ حدیث پاک سنیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم۔ وہ کہاں سے آ کے پکڑتا ہے؟ نہ بازو پکڑتا ہے، نہ گدی پکڑتا ہے، نہ ٹانگ پکڑتا ہے، نہ سر پکڑتا ہے، فرمایا وہ آ کے دل پکڑتا ہے۔ کہتے ہیں اس دل کو پکڑ لو، اس کو قابو کر لو، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسے پیدا کرتا ہے اس کے اندر، فرمایا اس کو آ کے پکڑ لو، اگر تم نے اس کو قابو کر لیا تو یہ بندہ سارا قابو میں آ گیا۔ حضور فرماتے ہیں الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خنس، فرمایا جیسے انسان اللہ کا ذکر کرنا لگتا ہے شیطان اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جہاں اذان ہوتی ہے جس بستی کے اندر، اس بستی سے بھاگنے لگتا ہے، اور فرمایا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، فرمایا کہ وہاں پر شیطان لعین جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس دل کو بچاؤ۔ یہ دل کیسے بچے گا؟ فرمایا یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر سیاہی پیدا ہو جاتی ہے، اس دل کے اندر شقاوت پیدا ہو جاتی ہے، یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے،
یہ سب ہدایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں. میں گھر سے کوئی جمعے کا خطبہ نہیں دے رہا ہوں, میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے, اتنی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں صرف قرآن کی آیات پڑھتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے اور رسول اللہ کی حدیثیں پڑھتا جا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو میں نے کو بات کی اس کو نکال دینا, اس کو باہر کر دینا. وہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ اسمبلی کی کارروائی سے اس کو حذف کیا جائے, اس کو تم حذف کر دینا, لیکن جو متن ہے قرآن کا اور رسول اللہ کی حدیث کا, وہ جو رس ہے, وہ جو نچوڑ ہے, وہ جو عطر ہے, اس کو اپنے من میں سجا کے من کو منور کر کے جمعے کے دن چلے جائیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی قساوت قلبی کا ذکر کیا. اب ایمان والوں کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا اے ایمان والو اپنے دل کی حفاظت کرو. فرمایا اس لیے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, اور ہمارا سارا زور کس پر ہوتا ہے؟ میرا چہرہ اچھا ہو جائے, میں چمک جاؤں, واہ واہ واہ, کیا بات. ہمارا سارا زور ہے چہروں کو اپنے آپ کو چمکانے کا. اسلام کہتا ہے چہروں کو بھی اچھا رکھو, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ دل کو چمکاؤ. اس لیے کہ رب تبارک و تعالی ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے, ولکن ينظر الى قلوبکم, وہ تمہاری دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے کہ اس کا دل کتنا اچھا ہے. جو انوار و تجلیات کا مرکز و محور ہے وہ صورتیں نہیں ہیں, وہ جسم نہیں ہے, بلکہ فرمایا وہ دل ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی, جلدی جلدی سنیے گا. فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اذا اذنب عبدا کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ. یہ سنیے گا نوجوان بچے. فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ فرمایا اس کا دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, ایک بلیک سپوٹ لگتا ہے اس کے دل پر. اگر انسان استغفار کر لے, توبہ کر لے, فرمایا وہ سیاہ نقطہ استغفار کی برکت سے دھل جاتا ہے. فرمایا وہ ندامت کے آنسو اس کے دل کو منور کر دیتا ہے. لیکن گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, توبہ نہ کرے, تو فرمایا وہ سیاہ نقطے لگتے 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 جو ہے اس کے دل کو پورا سیاہ کر دیتے ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پھر حضور نے آیت کریمہ پڑھی, فرمایا ان کے دل پر ایک سیاہی چھا جاتی ہے. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون. فرمایا ان کے وہ کالے کرتوت ان کے دل کو کالا کر دیتے, کالے کرتوت ان کے دل کو کالا کر دیتے ہیں, دلوں پر سیاہی آ جاتی ہے. اور پھر اس کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ اس کی نحوست, کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے, ہم سب کو محفوظ رکھے. کوئی زانی آدمی ہوگا, اس کے چہرے پر دیکھو گے نحوست ہوگی, اس زنا کی پھٹکار پڑی ہوگی. جھوٹا آدمی ہوگا, اس کی شکل سے لگے گا کہ یہ بندہ مکار ہے اور جھوٹا ہے. اس کی باتیں تو بڑی پیاری پیاری چکنی چوپڑی ہیں, لیکن وہ جھوٹ کی نحوست. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس میں سے ایمان نکل کے باہر چلا جاتا ہے. جب تک اس بدفعل کے اندر وہ رہتا ہے, فرمایا ایمان اس میں سے نکلا ہوتا ہے. فرمایا کسی نے کہ یا رسول اللہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹ اور ایمان؟ فرمایا نہیں 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 نہیں. فرمایا بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے مومن بزدل؟ بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ بولا جھوٹا؟ فرمایا نہیں, جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. تو وہ چہرے پر ایک نحوست اور ایک بے رونقی آنے لگتی ہے. وہ کتنی بھی کاسمیٹکس کرے, کتنی بھی سرجریاں کرائے, اس کا چہرہ کبھی بھی اپنی اصل حالت پر نہیں آ سکتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اس کے دل پر سیاہی آ جاتی ہے. دوسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, فرمایا اسی طرح دلوں کو, لوہے کو پانی لگ جاتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے, فرمایا اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ فرمایا کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. یہاں پر یہی فرمایا نا, فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گئے. فرمایا غفلت کی وجہ سے ان کے دل کے اندر سیاہی آ گئی, ان کے دل کے اندر غفلت پیدا ہو گئی اور شیطان کے وسوسوں کا مرکز و محور بن گیا. فرمایا دلوں کو کیسے روشن کیا جائے, دلوں کو کیسے منور کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو, اس کی برکت سے تمہارے دل منور ہو جائے. آج دیکھیں ہر شخص, ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے, ہر دوسرا شخص جو ہے ٹینشن کے اندر ہے, انزائٹی کے اندر ہے, ہر دوسرے شخص کا بلڈ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. فرمایا کیا ہے؟
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرات گرامی یہ میرا نسخہ نہیں ہے، یہ میرا نسخہ ہو، کسی حکیم کا نسخہ ہو تو چھوڑ کے چلے جانا، یہ میرے رب جس نے یہ دل ہمیں عطا فرمایا وہ عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ تم شراب اور رباب کی محفلوں کے اندر، تم عیاشیوں اور فحاشیوں کے اندر، تم دوستوں کی غلط محفلوں کے اندر بیٹھ کے سمجھتے ہو کہ تمہارا سیٹرڈے سنڈے اور تمہارا ویکنڈ بڑے سکون سے گزرے گا۔ فرمایا نہیں، اگر حقیقی سکون چاہتے ہو تو دل اللہ کے ذکر سے لگا دو، تمہارا دل منور ہو جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ولکن لیطمئن قلبی، فرمایا اس دل کے اندر اطمینان ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء ثقالۃ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ ہم لاہور جامعہ نظامیہ پڑھا کرتے تھے تو بھاٹی سے پیدل چلتے چلتے راستے میں سے جاتے تھے لوہاری، تو راستے میں سائیکل پر ایک بندہ آوازیں لگا رہا ہوتا تھا، پانڈے کلی کرا لیو، پانڈے کلی کرا لیو، ہے جی، وہ برتنوں کو چمکا رہا ہوتا تھا، کلی کر رہا ہوتا۔ فرمایا کہ برتن اس بٹی کے اندر کلی ہوتے ہیں، اگر دلوں کی کلی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جمعے کے بعد تھوڑا سا ہم نے مختصر سے رکھا ہوتا ہے، یہ اسی لیے رکھا ہوتا ہے، وقت نہیں ہوتا، ہمارے آفس والوں کو جانا ہوتا ہے، ٹائم، ٹینشن، بالکل نیٹ ٹو نیٹ جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ فرمایا جب جماعت کے اندر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب تعالیٰ جماعت کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب وہ انفرادی طور پر کرتا ہے، انفرادی طور پر رب تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن فرمایا بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے بچاؤ۔ آخری 2 منٹ کے اندر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے دل کو برباد کر دیتی ہیں، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، نفاق انسان کے دل کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق۔ دوسرا حسد، انسان کے دل کو بیمار کر دیتا ہے حسد۔ فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ ہم دوسرے سے حسد کرتے ہیں، فلاں کو یہ کیوں ملا، فلاں کو یہ کیوں ملا۔ فرمایا اس کو کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا دل جلا رہے ہوتے۔ جیلسی، دل کے اندر جیلسی پیدا ہوتی ہے، اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اپنے من کو آگ لگا رہے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ وہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر تم جل رہے ہو۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، تم کہتے ہو فلاں کو یہ کیوں ملا، فلاں کو یہ کیوں ملا، فلاں کو یہ کیوں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر تمہیں اعتراض ہے۔ فرمایا کہ یہ جیلسی اور یہ حسد نیکیوں کو بھی برباد کر دیتا ہے اور تمہارے دل کو برباد کر دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے دل کے اندر۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی، کچھ باڈی کی وہ بیماریاں ہیں، کسی کو بخار ہو گیا، ٹیمپریچر لگایا، بلڈ پریشر چیک کیا، لیکن یہ غیر مرئی دکھنے والی بیماریاں نہیں، لیکن یہ اندر سے ہمارے دل کو ڈیمیج کر رہی ہوتی، اندر سے ہمیں خراب کر رہی ہوتی، دل کو جلا رہی ہوتی ہے۔ فرمایا حسد انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے، اپنا ہی انسان لاس کرتا ہے، حاسد اپنا لاس کرتا ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، فرمایا حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے خدا اس کی پناہ عطا فرما۔ دوسرا فرمایا تکبر، انسان جب تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک اکڑ پن آ جاتا ہے، یہ بھی دل کی بیماری ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ فرمایا کس بات کا تکبر کرتے ہو؟ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ فرمایا نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ تک پہنچ سکتے ہو۔ تکبر کس بات کا؟ ایک نطفے سے تمہیں پیدا کیا ہے، مٹی کے اندر جانا ہے۔ فرمایا ولا تمشی فی الارض ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے ایسے اکڑنے والوں کو۔ کسی چیز کا تکبر نہ کرنا، نہ مال کا تکبر کرنا، نہ علم کا تکبر کرنا، نہ عبادت کا تکبر کرنا، نہ تسبیح کا، نہ تہجد کا تکبر کرنا، نہ اپنی پاکی کا تکبر کرنا کہ میں بڑا پارسا ہوں۔ یہ سب گناہگار لوگ ہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے کون پاک ہے اور کون پاک نہیں، یہ میرا رب جانتا ہے۔ کسی چیز پر تکبر نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تیسرا فرمایا کہ انسان ریاکاری کرتا ہے اور یہ ریاکاری کی بیماری بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ حضرات گرامی، رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ثبت قلوبنا علی دینک و علی طاعتک، اے خدایا تو ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کی طرف لگا دینا،
اے خدا تو مقلب القلوب ہے، تیرے ہاتھوں کے اندر، تیرے دستے قدرت کے اندر یہ دل ہے، تو جدھر موڑ دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو اپنی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے موڑ دینا، اور اپنی جو ہے اس کے اندر ایمان داخل کر دینا۔ میں نے آغاز کیا تھا کہ ایمان نام ہے اقرار باللسان کا و تصدیق بالقلب کا۔ اس پر میں اقبال کی ایک بات پیش کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے صرف زبان سے کہہ دیا لا الہ، کہتے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے پوری ایک نظم باندھی ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کا نگہباں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عقل جو ماہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، ماہو پرویں کہتے ہیں ستارے کو اور چاند کو، کہتے ہیں عقل جو ماہو پرویں کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہاں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے قلب و نظر کو مسلمان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔